वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ड टाइम्स, जिसको लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। चार्ल्स डिकन जो है तो वो एक इंग्लिश राइटर भी थे और सोशल क्रिटिक भी थे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है तो समरी करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। तो जो हमारे पास इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है थॉमस ग्रैडग्रैंड। अब थॉमस ग्रैडग्रैंड एक स्कूल का हेड था या एक सुपरिटेंडेंट था, और बाद में जो है तो वो एक पॉलिटिशियन भी बन जाता है, वो एक पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा कैरेक्टर जो हमारे पास है वो है जोशिया बाउंडरबाई। अब बाउंडरबाई जो है वो थॉमस ग्रैडग्रैंड का फ्रेंड होता है, और बाउंडरबाई जो है तो ये एक कैपिटलिस्ट होता है, इसकी अपनी एक फैक्ट्री होती है। फिर हमारे पास है टॉम। टॉम जो है तो ये ग्रैडग्रैंड का बेटा होता है। एक है लुइजा। तो लुइजा भी ग्रैडग्रैंड की जो है वो बेटी होती है, और लुइजा बाद में जो है तो वो बाउंडरबाई से शादी करती है। सीसी जूब। अब सीसी जूब जो हमारे पास है तो ये ग्रैडग्रैंड की स्टूडेंट होती है। सीसी का अब्बू जो होता है वो सर्कस में काम करता है, लेकिन एक दिन वो चला जाता है और वो सीसी को अकेला छोड़ देता है। तो थॉमस ग्रैडग्रैंड जो है वो सीसी को अडॉप्ट कर लेता है। फिर हमारे पास है मिसेस पारसेट। तो मिसेस पारसेट जो है वो बाउंडरबाई की हाउस कीपर होती है, उसके घर का ख्याल रखती है। एक कैरेक्टर है मिस्टर स्लीरी। मिस्टर स्लीरी जो है ये एक सर्कस का ओनर होता है, और सीसी के जो फादर हैं उसके साथ वो काम करता है। फिर एक कैरेक्टर है स्टीफन ब्लैकपूल। तो स्टीफन ब्लैकपूल जो है ये एक पुअर वर्कर होता है, और इसकी डिटेल जो है तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। मिस्टर हार्ट हाउस। अब मिस्टर हार्ट हाउस जो है तो ये एक रिच मैन होता है, और ये कुकटाउन में आता है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में इंटर होना चाहता है और पॉलिटिक्स के बारे में वो सीखना चाहता है। वो ग्रैडग्रैंड की पार्टी में होता है, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उसमें होता है। एक कैरेक्टर हमारे पास होता है मिस्टर स्लैक ब्रिज। अब मिस्टर स्लैक ब्रिज जो है तो ये एक यूनियन का जो है वो एक हेड होता है। अब बॉन्डर बे की फैक्ट्री में जो है जो वर्कर्स होते हैं तो वो एक यूनियन बनाते हैं अपना, और उस यूनियन को जो लीड करता है तो वो मिस्टर स्लैक ब्रिज होता है। फिर एक कैरेक्टर है बिडजर। अब बिडजर जो है तो ये बॉन्डर बे के बैंक में काम करता है, और ये ग्रैडग्रैंड का स्टूडेंट होता है। एक कैरेक्टर है रेचल। तो रेचल जो है ये स्टीफन की बिलवेड होती है, स्टीफन इससे मोहब्बत करता है, और ये इसके अलावा ये भी एक वर्कर होती है। तो चलिए अभी प्लॉट को हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रैडग्रैंड और बॉन्डरबे जो है इनकी एक फिलॉसफी होती है। ये लोग जो है तो फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, फैक्ट्स और रीज़न। उसके अलावा ये किसी चीज़ पे भी बिलीव नहीं करते, यानी कि ये इमोशंस को कोई वैल्यू नहीं देते। और चार्ल्स डिकन ने इनको विक्टोरियन सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश किया है। यानी कि जब वो लोग इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ चले गए तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचते थे, वो फैक्ट्स और रीज़न पे वो लोग बिलीव करते थे। उनका जहन जो है तो वो फैक्ट्स और रीज़न की तरफ जो है तो वो टर्न हो गया, और चार्ल्स डिकन इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, इस नावल में एक लाइन होती है जिसमें ग्रैडग्रैंड कहता है, नाउ आई वांट इज फैक्ट्स, टीच दिस बॉयज एंड गर्ल्स नथिंग बट फैक्ट्स, फैक्ट्स अलोन आर वांटेड इन लाइफ। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितना ऑब्सेस था फैक्ट से। ग्रैडग्रैंड जो है तो ये अपनी फिलॉसफी अपने बच्चों को भी टीच करता है, और उन्हें भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करता है। उसकी जो बेटी है लुइजा, तो बॉन्डर में जो है तो उसका रिश्ता मांगता है उससे, और उसकी बेटी जो है तो वो उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। आल दो के बाउंडर में जो है वो उसकी बेटी से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और लुइजा जो है तो उसकी एज काफ़ी कम होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि बाउंडर में जो है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। इसके अलावा लुइजा अपने ब्रदर टॉम से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है, और वो चाहती है कि टॉम जो है उसको फ़ायदा पहुंचे। तो वो इसलिए बॉन्डरबे से शादी करती हैं कि अगर वो उससे शादी करेगी तो बॉन्डरबे टॉम को जो है जॉब वगैरह देगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए वो अपनी इमोशंस की कोई फिक्र नहीं करती, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए और फ़ायदे के लिए जो है तो वो बॉन्डरबे से जो है वो शादी कर लेती है। अब टॉम जो होता है तो वो बॉन्डरबे के बैंक में वो काम स्टार्ट कर देता है।
اچھا، اس سے پہلے ہم نے کیریکٹر اسٹیفن کا ذکر سٹارٹ کیا تھا۔ اب اسٹیفن جو ہے انڈر بے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور جب یونین بنتا ہے ورکرز کا یونین، تو اسٹیفن اس کو جوائن نہیں کرتا، کیونکہ اسٹیفن کے مطابق جو ہے ہمیں وائلنس نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے تو اس طرح اپنے رائٹس کو نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ جو ورکرز ہیں وہ بھی اسٹیفن کو ایکسپیل کر دیتے ہیں۔ پھر جب اسٹیفن باؤنڈر بے سے ملتا ہے اور اسے اپنی بات بتاتا ہے، تو باؤنڈر بے اسے کہتا ہے کہ تم میرے لیے جاسوسی کرو، لیکن اسٹیفن کہتا ہے کہ میں غداری نہیں کر سکتا۔ اس لیے باؤنڈر بے جو ہے وہ اسٹیفن کو اپنے کام سے نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے اسٹیفن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آلریڈی پور ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے تو ورکر بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور باؤنڈر بے بھی اسے نکال دیتا ہے۔ تو جب اسٹیفن کو باؤنڈر بے نکالتا ہے تو لوئیزا اسے دیکھتی ہے، اور لوئیزا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اسٹیفن کی کچھ مدد کرے۔ تو اس لیے جب اسٹیفن اپنے گھر آ جاتا ہے تو لوئیزا بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور اسے کچھ پیسے آفر کرتی ہے، لیکن لوئیزا کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ اسٹیفن ان پیسوں میں سے صرف کچھ پیسے اٹھاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ میں اسے ریٹرن کروں گا۔ تو لوئیزا جب اس کے اس بیہیویئر کو دیکھتی ہے تو وہ کافی زیادہ موٹیویٹڈ ہو جاتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے فادر نے یہ سکھایا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھنا ہے اور ہمیشہ دوسرے سے ایڈوانٹیج لینا ہے۔ لیکن جب وہ اسٹیفن کی بیہیویئر کو دیکھتی ہے، یعنی کہ وہ پیسے نہیں لیتا اس سے، صرف اس سے جو ہے تو 1-2 پاؤنڈ لے لیتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ میں اسے ریٹرن کروں گا، تو اس کی جو ذہن ہے اس پہ کافی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ اسٹیفن کے گھر سے نکلتی ہے تو جو ٹام ہوتا ہے اس کا بھائی، وہ اسٹیفن کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کو اکیلے میں کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں اس طرح کرنا ہوگا کہ تمہیں بینک کے پاس آنا ہوگا اور وہاں پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کرنا ہوگا۔ اب اسٹیفن بیچارے کو یہ لگتا ہے کہ یہ میری کچھ مدد کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے اور وہ جو ہے تو اس بینک کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ کچھ دن جو ہے تو وہ ویٹ کرتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، اس لیے وہ وہاں سے مائگریٹ ہو جاتا ہے اس جگہ سے، کیونکہ اس کے پاس وہاں کوئی جاب وغیرہ نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ دوسری جگہ پہ جاب ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ناول میں انٹری ہوتی ہے مسٹر ہارٹ ہاؤس کی۔ اب مسٹر ہارٹ ہاؤس جو ہے وہ باؤنڈر بے کے گھر میں آتا ہے، اور جب وہ لوئیزا کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا بوڑھا ہے اور اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے۔ مسٹر ہارٹ ہاؤس پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوئیزا کو جو ہے وہ سیڈیوس کر سکے، یعنی کہ وہ لوئیزا کو اس بات پہ منا لے کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ اچھا، پھر کچھ دن بعد وہ بینک جس میں ٹام کام کرتا ہے اس میں کوئی چوری کر لیتا ہے، اور جو الزام ہے وہ اسٹیفن پہ آ جاتا ہے۔ اب اسٹیفن پہ وہ الزام اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ اس بینک کے باہر رکا تھا کچھ دن، اس نے وہاں پہ کچھ ٹائم گزارا تھا، تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ روبری جو ہے یہ اسٹیفن نے کی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیفن اس شہر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر جو شک ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے کیوں چلا گیا ہے۔ اب ریچل جو ہوتی ہے تو وہ اسٹیفن کی بیلوڈ ہوتی ہے، اور اسٹیفن کی جو اپنی وائف ہوتی ہے تو وہ ایک ڈرنک وومن ہوتی ہے، وہ شراب کی عادی ہوتی ہے، اور اسٹیفن چاہتا ہے کہ وہ اس سے نجات حاصل کرے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ کورٹ میں کیس دائر کرے، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے۔ ریچل جو ہے وہ باؤنڈر بے کو کہتی ہے کہ میں نے اسے خط لکھا ہے اور وہ بہت جلد جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوئیزا ہے تو جس طرح سٹوری پروگریس کرتی ہے تو اسے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کی لائف میں کچھ مسنگ ہے، وہ اپنی امی سے مل لیتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ اپنے فادر کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اسٹیفن کا انتظار کرتے ہیں کہ اسٹیفن آئے گا اور وہ اپنی صفائی پیش کرے گا، لیکن اس میں کچھ دن گزر جاتے ہیں اور اسٹیفن واپس نہیں آتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جو ریچل ہوتی ہے اور سیسی ہوتی ہے، یہ ایک جنگل میں واک کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک گڑھا ہوتا ہے۔ اب ایک گڑھا میں ریچل کو جو ہے کوئی بندہ نظر آتا ہے اور وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے کہ وہ تو اسٹیفن ہے۔ وہ لوگ چیخو پکار کرتے ہیں، لوگوں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے تو وہاں سے اسٹیفن کو نکال لیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اسٹیفن جو ہوتا ہے اس کو کافی زیادہ زخم آئے ہوتے ہیں،
اور اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کرٹیکل ہوتی ہے اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لوئیزا اور گریٹ گرینٹ جو ہے ان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ٹام کسی نہ کسی طریقے سے اس روبری میں انوالو ہے، کیونکہ لوئیزا کو وہ بات یاد تھی کہ ٹام نے کس طرح اسٹیفن سے کچھ پرائیویٹ میں بات کی تھی۔ پھر جو ہے سیسی کو بھی یہ بات ریئلائز ہو جاتی ہے اور وہ ٹام سے یہ بات کہتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تم میرے فادر کے سرکس میں چلے جاؤ، وہ تمہیں پناہ دے گا اور وہ تمہیں ابراڈ جو ہے وہ بیچ دے گا۔ سیسی یہ بات جو ہے وہ گریٹ گرینڈ کو بتاتی ہے اور وہ لوگ بھی جو ہے تو ٹام کے پیچھے وہ لوگ بھی وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جب اس سرکس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ مسٹر سلیری ان کو ملتا ہے۔ اب مسٹر سلیری جو تھا وہ سیسی کے فادر کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن سیسی کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، لیکن مسٹر سلیری جو ہے وہ تھامس گریٹ گرینڈ کو یہ ایشورنس دلاتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کو سیف جو ہے وہ پہنچا دے گا اور وہ اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لے گا۔ پھر وہاں پہ اچانک بٹزر کی انٹری ہو جاتی ہے۔ اب بٹزر جو ہوتا ہے وہ گریٹ گرینڈ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹام کو واپس اریسٹ کر لے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بٹزر تو اچھا کام کر رہا تھا، لیکن وہ اچھا کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ٹام کی جو پوزیشن ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ اس کو ملے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے ٹام کو ریٹرن کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ انصاف ہے یا یہ جسٹس ہے، بلکہ وہ گریٹ گرینڈ کی جو فلاسفی ہے اس کے مطابق وہ صرف اپنے فائدے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن مسٹر سلیری جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ ٹرک کر لیتا ہے اور ٹام کو جو ہے اس سے ریکور کر لیتا ہے۔ اچھا، اب ہم ناول کے کنکلوژن پہ آتے ہیں۔ اچھا، ٹام کو وہ لوگ سیفلی جو ہے تو وہ ابراڈ لے جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن بعد میں وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی سسٹر سے ملے، لیکن پھر بیماری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بونڈر بے جو ہے اس کی ڈیتھ بھی اسٹریٹ میں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناول میں وہ ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے جب وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کی جو دولت ہے وہ خود اس نے بنائی ہے، جبکہ اس کی امی نے اس کی مدد کی ہوتی ہے، اور وہ اپنی امی کو اس بات سے منع کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتائے، بلکہ وہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ بری طریقے سے ایکسپوز ہو جاتا ہے اور لوئیزا نہ دوبارہ شادی کرتی ہے نہ واپس بونڈر بے کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور ریچل جو ہے تو وہ اسٹیفن کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی جو ڈرنک بیوی ہوتی ہیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ گریٹ گرینڈ جو ہے وہ اپنی فلسفی جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور مسٹر سلیری جو ہے وہ گریٹ گرینڈ کو ایک بات کرتا ہے جو کہ گریٹ گرینڈ کی فلسفی کے بالکل خلاف ہوتا ہے، اور مسٹر سلیری یہ بات کہتا ہے کہ ایجوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ یہ بھی ضروری ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بیٹے کی مدد کی تو میں تم سے کوئی پیسے نہیں لوں گا، لیکن ہم تمہارے علاقے میں آئیں گے، ہم وہاں پہ جو ہے تو سرکس کریں گے اور تم ہمیں سپورٹ کرو گے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنی فلسفی جو ہے تم اس کو چھوڑ دو اور تم ہم جیسے لوگوں کو سپورٹ کرو، کیونکہ ہم لوگ جو ہے تو دوسرے لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، یہ نہ کہ ہم صرف اپنا فائدہ دیکھیں بلکہ ہم دوسروں کے فائدے کے لیے بھی سوچیں۔ Thanks for watching my video. If you have any doubt, you can ask in the comment. Please subscribe my YouTube channel and share this video. Thank you.